Hello everyone, welcome back to my YouTube channel इल्ज़ा इंग्लिश हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टेंस नंबर 2 जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम इस टेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं जो कि है ये एक ऐसा टेंस है जो किसी भी ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मौजूदा वक्त में जारी हो, यानी कि हो रहा हो। नाम से ही जाहिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी ऐसा टेंस जो ये जाहिर करे कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कॉन्टिन्यू है। उर्दू में इसकी ये निशानी होती है कि जुमले के आखिर में हमारे पास आता है रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रही हैं, इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे काम हैं जो मौजूदा वक्त में हो रहे हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। एक दूसरी मिसाल भी देख लेते हैं। जैसे कि आप अगर मेरी ये वीडियो घर में बैठकर देख रही हैं तो आपके जो घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई ना कोई काम में मसरूफ़ होंगे। तो वो सारे काम भी हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, या फिर यू आर लिसनिंग टू मी। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके वर्ब देख लेते हैं। तो इस टेंस के बुनियादी तौर पर दो वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब को देख लेते हैं। इसका जो मेन वर्ब है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो इसी टेंस का मेन वर्ब कहलाता है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैं इज़, एम, आर। इन तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को हम अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये 3 है। यानी कि एम का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो कि है आई। इसी तरह इज़ का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, जैसे कि ही, शी, इट। और हमारा जो लास्ट हेल्पिंग वर्ब है आर, उसको हम इस्तेमाल करते हैं यू, वी और दे के साथ। अब हम कुछ हेल्पिंग वर्ब की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। I am eating an apple. He is sleeping on the sofa. She is dancing in the room. It is raining outside. You are wearing a nice dress. We are enjoying the weather. They are cooking food together. तो आपने देखा कि किस तरह इज़, एम, आर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ अलग अलग जगहों में इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं अपने इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूसेज के बारे में कि हम इसे कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इंस्टेंटेनियस एक्शन, यानी कि इंस्टेंट एक्शन। वो एक्शंस जिनको हम इसी लम्हे परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि जिस टाइम आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली उस टाइम जो काम हो रहा है तो उसके बारे में बात करने के लिए जिस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मिसाल से समझ लेते हैं। ही इज़ सिंगिंग इन द किचन, शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन। तो इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आपने देखा कि ये ऐसे एक्शंस हैं जो एग्जैक्टली उस
لمحے میں کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، ٹیمپرری ایکشنز، یعنی کہ عارضی کام، ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ایکشنز جو عارضی طور پر پریزنٹ ٹائم میں ہو رہے ہوں۔ پریزنٹ ٹائم یعنی کہ آج کل کے دنوں میں، ہفتوں میں یا پھر مہینوں میں۔ ایگزامپلز: I am living in Lahore these days۔ اب اس میں لاہور پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں کے لیے، اور کچھ دن بھی کون سے جو پریزنٹ ڈیز ہیں ان میں جو ریزیڈنس ہے وہ کیا ہے؟ لاہور میں ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ایگزامپل سینٹنس ہے they are building a new house۔ اب گھر جو ہے وہ ایک دن میں یا کچھ گھنٹوں میں تو نہیں بنتا، ڈیفینیٹلی اس کو بننے میں کچھ مہینے یا پھر سال بھی لگتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس پریزنٹ ٹائم میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس لاسٹ ایگزامپل ہے they are decorating the room۔ اب یہ جو کام ہے یہ بھی کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ فیوچر ارینجمنٹس، یعنی کہ ایسے کام جو فیوچر میں فکسڈ، پلانڈ اور ارینجڈ ہیں کہ انہوں نے لازمی طور پر فیوچر میں ہونا ہے۔ جیسے کہ ایگزامپلز میں گیون ہے وی آر وزٹنگ اسلام آباد نیکسٹ ویک۔ اب اسلام آباد نیکسٹ ویک جانا کنفرم ہے، تو ایسے ایونٹس کے بارے میں یا ایسے ایکشنز کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری ایگزامپل ہے شی از اسٹارٹنگ ہر نیو جاب آن منڈے۔ اب منڈے کو جاب پر جانا اس کے لیے فکسڈ ہے کہ اس نے ہر حال میں وہاں جانا ہے۔ نمبر 4، ایکشن شوئنگ چینج اور ڈیولپمنٹ، یعنی ایسے ایکشن کہ جس میں ہم کسی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ تبدیلی پازیٹیو ہو یا پھر نیگیٹو ہو۔ جیسے کہ مثالوں میں گیون ہے دا ویدر از گیٹنگ کولڈر، موسم سرد ہو رہا ہے، یعنی کہ موسم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر انگلش از امپروونگ ڈے بائی ڈے، اس کی جو انگلش ہے وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک پازیٹیو چینج ہے۔ پرائسز آر انکریزنگ ریپڈلی، تو یہ بھی چینج کو ڈٹرمن کر رہا ہے۔ ریپیٹڈ ایکشن، ایسے ایکشن کہ جس میں ہم اپنی ناراضگی، خفگی، شکایت اور برہمی کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے جملوں میں ہم زیادہ تر لفظ استعمال کرتے ہیں آلویز یا پھر کانسٹنٹلی، اور ان کو ہم ہمیشہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایگزامپل میں گیون ہے ہی از آلویز کمنگ لیٹ ٹو کلاس، شی از آلویز ٹاکنگ ڈیورنگ لیکچرز، ہی از کانسٹنٹلی چیکنگ ہز فون ڈیورنگ میٹنگس۔ تو آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ ہم نے ان تمام جملوں میں کہیں نہ کہیں اپنی ناراضگی اور اپنی کرٹیسزم کا اظہار کیا ہے۔ نمبر 6، ایکشنز ہیپننگ ان اے ٹرینڈ اور اے کرنٹ سچویشن، یعنی ایسے ایکشنز جو موجودہ حالات میں ہو رہے ہوں، یا پھر یوں کہہ لیں جب ہمیں کرنٹ افیئرز کے بارے میں بات کرنی ہو، کسی سوشل چینج کے بارے میں بات کرنی ہو۔ ایگزامپلز: آن لائن ایجوکیشن از گروئنگ ریپڈلی، اسٹوڈنٹس آر ریلائنگ آن ڈیجیٹل ریسورسز۔ اب ان ایگزامپلز میں ہم نے ایک کرنٹ چینج بتایا ہے، کرنٹ سینیریوز کے اندر ایک چینج کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا لاسٹ استعمال اس ٹینس کا، جو کہ ہے ایکشنز ہیپننگ ان پکچر، اسٹوریز اور کامنٹریز، یعنی کہ جب بھی ہمیں کسی بھی اسٹوری میں یا پھر ڈرامہ میں کسی بھی ایکشن کے بارے میں بات کرنی ہوگی،
اس مقصد سے کہ ہم اس سٹوری میں یا اس سچویشن میں لائیولینس ایڈ کرنا چاہتے ہیں. مطلب جب ہم نے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اس سچویشن میں ایک جان ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل میں گیون ہے دا بوائے از اسٹینڈنگ نیئر دا ڈور, دا پلیئر از رننگ ٹورڈز دا باؤنڈری. تو اب ان ایگزامپلس کو پڑھ کے ہمارے دماغ میں ایک پوری ویژولائزیشن کریٹ ہو گئی ہے. ہم ایسے پڑھ کے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے یہ جو سین ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس قسم کے سینٹینسز کے لیے بھی ہم اسی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اسٹرکچر. اس ٹینس کے اسٹرکچر میں ہم 4 سینٹینسز کو اسٹڈی کریں گے جو کہ ہیں پازیٹیو, نیگیٹو, انٹروگیٹیو اور نیگیٹو انٹروگیٹیو. تو سب سے پہلے ہم پازیٹیو کو دیکھ لیتے ہیں جسے ہم افرمیٹو بھی کہتے ہیں. اس میں دراصل کوئی بھی سمپل اسٹیٹمنٹ موجود ہوتی ہے اور اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں, اس کے بعد ہیلپنگ ورب, پھر مین ورب اور آخر میں آبجیکٹ. جیسے کہ اگزامپل میں گیون ہے دے آر پلینگ کرکٹ. دے ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا, آر ہیلپنگ ورب, پلینگ مین ورب اور کرکٹ آبجیکٹ. اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہے نیگیٹو سینٹنس, یعنی ایک ایسا جملہ کہ جس میں ہم کسی چیز کی نفی کرتے ہیں یا پھر جس میں ہم ناٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا اسٹرکچر بھی پازیٹیو کی طرح ہی ہے, بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ہم ناٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ آتا ہے ہیلپنگ اور مین ورب کے بالکل درمیان میں. جیسے کہ اگزامپل میں ہے I am not watching TV. اس جملے میں I سبجیکٹ ہو گیا, am helping verb, not for negation, watching main verb اور TV as an object. Interrogative sentence جسے ہم question sentence بھی بولتے ہیں, یعنی ایسا جملہ جس میں ہم سوال پوچھتے ہیں اور جس کے آخر میں question mark یعنی کہ سوال یا نشان آتا ہے. اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لگائیں گے ہیلپنگ ورب, اس کے بعد سبجیکٹ, اس کے بعد مین ورب اور آخر میں آبجیکٹ اور اس کے بعد سوال یا نشان. جیسے کہ اگزامپل میں گیون ہے آر یو لسننگ ٹو می. اس میں آر ہیلپنگ ورب ہو گیا, یو سبجیکٹ ہو گیا, لسننگ مین ورب ہو گیا اور می آبجیکٹ. ہمارے پاس لاسٹ سینٹینس کا اسٹرکچر ہے نیگیٹو انٹروگیٹیو, یعنی ایک ایسا جملہ جس میں نیگیٹو یعنی کہ ناٹ کا لفظ بھی موجود ہو اور اس کے اینڈ میں انٹروگیٹیو مارک بھی موجود ہو. یہ سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے بالکل انٹروگیٹیو کی طرح ہی ہے, بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ہم ناٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ اور مین ورب کے عین درمیان میں. جیسا کہ ہم نے اگزامپل میں کیا ہے آر دے ناٹ فالوئنگ دا رول. اس میں آر ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہو گیا, دے سبجیکٹ ہو گیا, ناٹ فار نیگیشن, فالوئنگ مین ورب اور رولز آبجیکٹ. کامن مسٹیکس. اب ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے متعلق جو کچھ کامن مسٹیکس اسٹوڈنٹس اس کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے میں کرتے ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1, یوزنگ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس فار ڈیلی روٹین اور ہیبٹس. جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کلیئرلی ڈسکس کی تھی کہ روٹین کے ورک کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم ہمیشہ سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں, نہ کہ پریزنٹ کنٹینیوس کا. تو یہ کہنا غلط ہوگا I am going to school every day, بلکہ اس کا کریکٹ ورژن ہوگا I go to school every day. نمبر 2, یوزنگ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ود اسٹیٹو ورب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹو ورب ایک ایسا ورب ہے جو کسی بھی اسٹیٹ, فیلنگ یا پھر پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے. تو ان ورب کے ساتھ کبھی بھی ہم ING نہیں لگاتے.
اور جب آئی این جی نہیں لگاتے تو اٹ مینز وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی قطعاً استعمال نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ایگزامپل میں ہے آئی ایم نوئنگ دا آنسر، شی از لائکنگ دس بک. یہ دونوں سینٹینسز غلط ہیں کیونکہ نو اور لائک کا جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس اسٹیٹو ورب ہے، تو ان کے ساتھ ہم آئی این جی استعمال نہیں کر سکتے. ان کا کریکٹ ورژن ہوگا آئی نو دا آنسر، شی لائکس دا بک. نمبر 3، not using helping verb with the main verb. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیلپنگ ورب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی جان ہے، تو اگر آپ ہیلپنگ ورب استعمال نہیں کریں گے تو جو ہمارا سینٹینس ہے وہ انکمپلیٹ ہوگا. یعنی کہ اگر ہم کہیں شی ریڈنگ اے بک، دے پلینگ فٹ بال، تو یہ غلط ہوگا. اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں لکھنا ہوگا شی از ریڈنگ اے بک، دے آر پلینگ فٹ بال. نمبر 4، مس میچ بٹوین سبجیکٹ اینڈ ہیلپنگ ورب. یعنی کہ سبجیکٹ کو ہیلپنگ ورب کے مطابق ہی ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر ہم سنگولر سبجیکٹ کو پلورل ہیلپنگ ورب کے ساتھ لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ ایگزامپل میں گیون ہے ہی آر ورکنگ ہارڈ، دے از کمنگ لیٹ. اب ان ایگزامپلز میں یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں کیونکہ ہی سنگولر ہے جبکہ آر پلورل ورب ہے. اسی طرح دے پلورل سبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ از جو کہ سنگولر ہیلپنگ ورب ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس کا کریکٹ ورژن ہوگا ہی از ورکنگ ہارڈ، دے آر کمنگ لیٹ. تو یہاں پر ہی جو کہ سنگولر ہے اسی کے ساتھ ہم نے از جو کہ سنگولر ہیلپنگ ورب ہے استعمال کیا ہے. اسی طرح دے اور آر دونوں پلورل ہیں. نمبر 5، using present continuous tense for permanent situations. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب بھی ہمیں کسی بھی پرماننٹ سچویشن کے بارے میں بات کرنا ہو تو ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہم استعمال کرتے ہیں فار ٹاکنگ اباؤٹ ٹیمپرری سچویشن اور ایکشن. تو یہ کہنا غلط ہوگا شی از لیونگ ان کراچی اگر اس کی جو ریزیڈنس ہے وہ کراچی میں پرماننٹ ہے. اس کا ٹھیک ورژن ہوگا شی لیوز ان کراچی. نمبر 6، کنفیوزنگ فیوچر یوز آف پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ود سمپل فیوچر ٹینس. یعنی کہ جب بھی ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرنا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ فیوچر ایکشنز تو ان کا فکسڈ اور پلانڈ ہونا لازمی ہے. اگر ہم کسی بھی ان پلانڈ فیوچر ایکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سمپل فیوچر ٹینس استعمال کرنا ہوگا نہ کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اس کو ہم مثال سے دیکھ لیتے ہیں آئی ایم بائنگ اے کار سم ڈے. تو یہ غلط ہوگا کیونکہ اب سم ڈے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا دن، یہ فکسڈ نہیں ہے. تو اس کا کریکٹ ورژن ہوگا آئی ول بائی اے کار سم ڈے. تو اس میں ہم نے کیا یوز کیا؟ سمپل فیوچر ٹینس. لیکن اگر ہمیں فیوچر ایکشن پلانڈ ہے تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. جیسے کہ ہم نے نیکسٹ ایگزامپل میں کیا ہے آئی ایم بائنگ اے کار ٹمارو. تو اب ٹمارو جو ہے پلانڈ اور فکسڈ ایکشن ہے تو اس کے لیے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ کامن مسٹیکس. ہوپ سو آپ کو ان سے مزید کلیئرٹی ملی ہوگی اس ٹینس کے متعلق. اب یہ آپ کی ایک پریکٹس ٹیسٹ ہے کہ جس میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل سینٹینسز گیون ہے. آپ نے ان ایگزامپل سینٹینسز کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز میں کنورٹ کرنا ہے. اور ہمارے پاس ایک اور سلائیڈ ہے کہ جس میں آپ نے ان سینٹینسز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.